जी न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। वोट पाकिस्तान का ये खुसूसी प्रोग्राम, और आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब कराची का फातेह कौन होगा। और कराची में जिन हलकों के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें NA 229 से NA 238 और सूबाई असम्बली PS 84 से PS 105 तक, और जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं उसमें मलीर, कोरंगी और कराची ईस्ट के इलाके शामिल हैं। हमें इस पैनल में इस वक्त हमारे नए मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार जनाब ज़ैगम खान साहब, आपको इस गुफ्तगू में हम खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जिस जगह पे हमने गुफ्तगू छोड़ी थी उसमें सवाल हमने ये उठाया था कि एक तो कराची की सियासत में जमात इस्लामी बड़ी मुतहर्रिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अपना मेयर मुंतखब वहाँ पे करवाने में वो कामयाब रही है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो 3 धड़े थे वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा। गुफ्तगू ये चल रही थी। आमिर गौरी साहब से बात नहीं हो सकी थी। आमिर गौरी साहब अब आप फरमाइए। मैं इसमें जावेद सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि देखें, वो जो सवाल तंजीला ने पूछा था जमात इस्लामी के बारे में, मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं प्रोफेसर मुनव्वर हसन साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा कि देखें आपकी जमात जो है वो बाकी तमाम जमातों के मुकाबले में सारों से ज़्यादा पढ़ी लिखी जमात है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। इनके ऊपर किसी के ऊपर फाइनेंशियल करप्शन का, क्रोनी कैपिटलिज्म का इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ। ये सारे लोग जो हैं इस्लाम के भी बड़ा करीब हैं, मज़हब के। दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भी इनका सलूक वो बुरा नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आपको वोट क्यों नहीं मिलता? आप तो आइडियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान जैसे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास मुल्क के लिए। तो मुझे याद है मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि गौरी साहब देखें, हमारे लिए जो सियासत है वो सियासत नहीं, वो इबादत है। तो मैंने कहा फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको सवाब मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब सवाल ये है, और ये मजाक की बात नहीं है। ये जो पाकिस्तानी लिबरल हैं ये ऐसे हर मौके पे कोई मौका नहीं छोड़ते जमात इस्लामी पे जुमले कसने पे। सच बात ये है कि जमात इस्लामी क्यों नहीं सक्सीड करती, क्योंकि उस पार्टी में उस तरह बदमाश नहीं भरे हुए जिस तरह बाकी पार्टियों में भरे हुए। अब इन्होंने बदमाशों की तरफ बाद में जाएंगे, उनका जिक्र ये खुद करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखें ना, ये जो अब इन्फ्यूजन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में TLP की, मैं ये कहता हूँ कि देखें कराची एक ऐसा शहर है जहाँ चूँकि हमने ये पहले बात डिस्कस कर ली और हमने समझ लिया कि सारे पाकिस्तान से वहाँ लोग गए। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टीज़ ने उनको फॉलो किया है वहाँ पे, कि नाउ दे हैव बेसिकली चंक्स एंड क्लस्टर्स ऑफ पीपल फ्रॉम एरियाज जहाँ पे इनकी लीडरशिप है। तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम भी पीछे जाते हैं और फिर हम क्लेम करते हैं वी विल नॉट लेट, वो जो पहले कह रहे थे ना, ताहिर बात करके गए हैं कि उनको कराची का बनने ही ना दिया जाए। उन्हें कहा जाए कि अगर कराची महाजरों का शहर है तो उसमें तुम नए महाजर हो और तुम उन महाजरों से डिफरेंट हो जो वहाँ पहले आबाद हो चुके हैं। और उस वजह से जो ये डिवीज़न दर डिवीज़न का अमल है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और इसी वजह से अभी जो आप कह रहे हैं ना 3 धड़ों की बात, कि वो ये मानना पड़ेगा कि इस जमात का MKM जो शहर की जमात बन गई थी उसका लीडर अब यहाँ नहीं रहता। वो जो आइकॉन बना था उस पार्टी के लिए वो एग्जाइल में चला गया, लेकिन वो वापस अभी नहीं रहता आया। दिलों में। मैं वही कह रहा हूँ, वो सारे दिलों में ही रहते हैं। हाँ, दिलों में नहीं, कुछ जेल में भी हैं आजकल। जिनको पिछली दफा कहा गया था वो अब जो है जो उनका दूसरा घर दिलों में। पै दर पै जो है, पै दर पै जो फैसले आए हैं कल और आज, उसके बाद तो लगता है कि वो जो दूसरा महबूब लीडर है वो भी अब जो है उन्होंने कहा कि जो हीटर और AC हैं वो चलते रहे, नहीं, क्योंकि वो उनकी जरूरत आने वाले दिनों में भी और लोगों के लिए भी आएगी। कि उन्होंने कहा कि कराची का जो महबूब लीडर है वो तो चूंकि इस मुल्क से चला गया था, तो अब जो मुल्क का महबूब लीडर है वो भी कहीं चला ना जाए, तो हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बंद करके रखें इसको, ठीक है ना, और 10 साल 15 साल जितना भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, देखें ये जो सियासत है इसके अंदर हमें जिस चीज़ की तरफ हम इशारा नहीं करते, जो शेडोज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, और जो बार बार जो है वो दखल अंदाजी करते हैं, जो फ़र्ज़ के लीडर बनने देते हैं और फिर लीडरों को तोड़ते हैं, उनको निकालते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और उस वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है ना, मुझे इस तरह लगता है कि वो तमाम लोग जो वोट डालने के प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं वो तितर बितर नहीं होते, गौरी भाई, वो इसमें बेचारे लीडरों का भी कोई रोल है? भागते फिरते हैं इस वजह से कि देखें, आपने बेपनाह जो है वो पढ़ाई की हुई है, जो आपने उसने जिक्र किया था मैकियावेली का, कि अगर फ़र्ज़ किया पावर जो आपको करप्ट कर दे तो करप्शन में देखिए फिर,
اور پھر ہم نے جو کراچی کے اندر جو قتل و غارت گری دیکھی ہے وہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہی, وہ بلوچستان میں پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہے, لیکن وہاں چونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں رہتے, اسکیٹرڈ ہے, تو ان کی جو اتنی دردناک سٹوریز ہیں ان کو ہم نے اس طرح نہیں دیکھا جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم نے کور کیا ہے, بیکاز بہت عرصے تک میں وہاں بیٹھ کے اس لیڈر کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں. بالکل وہ جو الزامات کی سیاست ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو بالکل صاف ستھرے تھے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ بھی سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی درد دکھ کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ کے لیے مہاجر ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ صرف کراچی نہیں آتے, وہ کراچی سے بھی ہجرت کر کے نکل گئے ہیں. کوئی شکاگو بیٹھا ہوا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہے, کوئی لنڈن بیٹھا ہوا ہے, یعنی ان کی ساری زندگی اس میں گزر گئی. کمنگ بیک ٹو دا ایشوز, کہ آپ یہ دیکھیں جو نمبرز ہیں پچھلی دفعہ, کہ اگر فرض کیا یہ جماعت جو ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں, جو شہر کی جماعت بنی تھی, اب 2013 تک چلے جائیں ذرا, کہ اس شہر کے اندر اس کی کتنی سیٹیں تھیں ٹوٹل, اور 2008 میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور 2018 میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر لگتا ہے کہ یار یہ سیاست جو ہے نا یہ ان لوگوں کی اپنی آرگینک سیاست نہیں ہے. somebody else is making decisions for them and also you know results بھی کوئی اور بنا رہا ہے. تو پاکستان میں تو سیاست آرگینک ہے ہی تو نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر اس طرح تو پھر ملک جو ہیں اس میں ہم الزامات دیتے رہیں گے, اور جو تقسیم در تقسیم کی سیاست ہے وہ اس ملک کو ایک نیشن سٹیٹ نہیں بننے دے گی. ٹھیک ہے نا, اور وہ سب سے بڑا جو ایشو ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی اب حکومت بنے گی, چاہے وہ صوبائی حکومت بنے گی یا نیشنل حکومت بنے گی, ان کو ساروں کو جب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 24 کروڑ کے عوام ہیں, تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ جیتیں گے تو شاید آپ 32-33% صحیح, اور جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو خدا کے لیے اس ملک کے وزیر اعظم بنے, پارٹی کے نہیں بنے. اور اسی طرح جو تمام لوگ جو ریسورسز کم ہیں, جس ہم نے پہلے پروگرام میں کہا نا کہ مسائل زیادہ ہیں, وسائل جو ہیں وہ کم ہیں, اور جتنے ہیں ان کو تو جو ہے وہ افیکٹولی یوز کریں. یہ ڈسکشن زیگم کی طرف لے کے جاتے ہیں. زیگم بڑا امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے رہے ہیں اور آپ ہمیں انلائٹن کرتے رہے ہیں سوشو اکنامک اینڈ سوشو پولیٹیکیٹرز کی طرف, جن بھی حلقوں کی ہم بات کریں. ایک وہ بات ہے, مگر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر علاقائی شناخت, ایتھنیسٹی اور لنگوسٹک پالیٹکس جو ہے نا, یا اس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اوور شیڈو کر جاتی ہیں اس کے مسائل کی طرف, اس کی ایک ایڈوانٹیج کی طرف. آپ کیونکہ بار بار کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اپرچونٹی کاسٹ ہے, تو کراچی میں تو it's good to do politics over there, مگر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک عجیب سا ڈیوائیڈ ہے. تو یہ سارا کچھ اگر کراچی انجن آف گروتھ ہے پاکستان کے لیے, تو پالیٹکس کا بھی کیا انجن آف گروتھ ہے؟ کیا نیشن سٹیٹ جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ کراچی سے ایمرج کر سکتا ہے؟ دیکھیے, سیاسی استحکام کے بغیر تو ملک میں ترقی ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ کا جو میگا سٹی ہے, سب سے بڑا میگا سٹی ہے جو آپ کی ایک ہی ہے اور آپ کی معیشت کا مرکز ہے, وہاں پہ سیاسی استحکام تو میرے خیال ہے, یا سیاسی عدم استحکام تو ایک بہت ہی مائلڈ ورڈ ہوگا. وہ دہشت گردی کا شکار رہا ہو, اور پولیٹیکل وائلنس کا, ایک دنیا میں جو پولیٹیکل وائلنس سے اثر لینے والے دنیا کے بدترین شہر رہے ہوں, اور اس میں پھر ایک ایلیمنٹ انجینئرنگ کا بھی ہو, جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کا کام استحکام لانا تھا, اگر وہ بھی اس میں عدم استحکام میں شامل ہوں, بڑی افسوس کی بات ہے. اور بالکل توجہ جو ہے ہٹی ہے, اور جو بڑے پارٹیاں ہیں سندھ کی طرح, بلوچستان کی طرح, انہوں نے کراچی پر بھی بہت ہی کم توجہ دی. دیکھیے 2018 کا الیکشن تھا, اس میں کراچی میں ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی, بہت بڑی تبدیلی ہوئی, کہ کراچی نے اپنی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایک قومی جماعت کو اپنے لیے منتخب کیا. مذہبی سیاست سے بھی وہ ہٹے, وہ ایتھنک لسانی سیاست سے بھی ہٹے, وہ ایک قومی یعنی نیشنل آئیڈینٹی کی طرف گئے, قومی جماعت کے ساتھ گئے, تمام ایتھنک گروپ کے لوگ گئے. شاید پہلی دفعہ پشتو سپیکنگ ووٹ اور اردو سپیکنگ ووٹ ایک جماعت میں اکٹھا ہوا. 4 سال تک وہ پارٹی حکومت میں رہی, اور اس کے حکومت میں آنے میں کراچی کا بہت بڑا فیکٹر تھا. اور کراچی نے جنوبی پنجاب اور کے پی کی طرح اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ باقی 2 جماعتوں نے ان پر توجہ نہیں دی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے, 4 سال کی حکومت میں عمران خان ایک رات بھی کراچی نہیں گزارتے. توجہ کا یہ عالم ہے. سینکڑوں ارب روپے کا وعدہ اور 10-20 ارب روپے بھی نہیں ملتے. ان کے مسائل ایگریویٹ ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی مسلسل ڈینائی کرتی ہے لوکل گورنمنٹ کراچی کو. کراچی جیسے شہر اپنے آپ کو دنیا بھر میں خود گورن کرتے ہیں.
نیو یارک کا ایئرپورٹ نیو یارک شہر چلاتا ہے, وہاں کی ریلوے نیو یارک شہر چلاتا ہے. آپ ذرا صرف دیکھ لیں کہ نیو یارک میں پولیس وہاں کا اپنا شہر چلاتا ہے, اور صرف ایکسیپشن نہیں ہے, لندن میں اس طرح ہے. بمبے میں اگر آپ دیکھ لیں کہ بمبے کتنا ٹیکس خود اکٹھا کرتا ہے, کس طرح خود کو چلاتا ہے. تو کراچی اور بہتر ہوتا جا رہا ہے, بہتر ہوتا جا, بالکل بہتر ہوتا جا رہا ہے. کراچی کی پالیٹکس میں تاریخی طور پر یہ چیز رہی ہے کہ باقی ملک سے الگ طرح سے وہ رہا ہے. اس کی ایک وجہ وہاں کی ڈیموگرافی تھی. وہاں کے اردو بولنے والے لوگ جو ہیں وہ مذہبی قومی شناخت کو بہت اہمیت دیتے تھے, اہمیت دی گئی. وہ مذہبی قومی شناخت جو پاکستان نے خود قومی شناخت کے طور پر دی تھی, اس لیے مذہبی جماعتوں سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا. وہاں سے جب انہوں نے اپنی شناخت پر زور ڈالا تو بالکل وہ چھلانگ لگا کر لسانی سیاست کی طرف چلے گئے. لیکن پھر ہوا یہ کہ ڈیموگرافی بھی کراچی کی بدل گئی. کراچی میں جس طرح سے مختلف زبانیں تھیں وہ بھی بدل گئی, اور خاص طور پر جو اردو سپیکنگ مڈل کلاس تھی وہ بھی باقی پاکستان کے مڈل کلاس کی طرح ان کے بھی خیالات بدلے, ان کی بھی سوچ بدلی, اور وہ ایک ایسی پارٹی کی طرف گئے جس کی طرف پنجاب کے مڈل کلاس بھی جا رہی تھی. 2018 میں ہم نے دیکھا. لیکن اب ایک ایسے الیکشن ہے جس میں پتہ نہیں کراچی کتنا فیصلہ کرے گا اور فیصلہ کرنے والے کتنا فیصلہ کریں گے. اس وقت لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کا بھی ایک اچھا چانس ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں وہ بھی اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ اچھا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کو پھر سے اکٹھے کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں ایم کیو ایم کیا واپس آتی ہے. پچھلے الیکشن میں اس کا بہت برا حال ہو چکا تھا, اس کا ووٹ بینک بہت ہی کم ہو چکا تھا. مجھے یاد اگر پڑھتا ہے غلط نہیں پڑھ رہا تو 7% پہ صرف جا چکا تھا سندھ میں, اور کراچی میں بھی بہت کم ہو چکا تھا. تو دیکھیے اب کس طرح سے آتا ہے. کراچی جو ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی نے زیادہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک متاثر کیا تھا. پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک متاثر کیا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی وہاں پہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک کو آرگینکلی پہلے ایوالو کرایا گیا اور دوبارہ سیکنڈ ویو آف آرگینک ایوولوشن میں دوسری پارٹی نے ایک منٹ دیکھیے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بالکل لیا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کے پشتون بھی پی ٹی آئی کے ووٹر بنے اور پنجاب کے بھی بہت سے لوگ ووٹر بنے. تو یہ ایک ایسا ووٹ بینک تھا جو خالصتاً ایک پاکستانی ووٹ بینک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایم کیو ایم کا نقصان وہ یہ جو بات زیغم کہہ رہے ہیں, دیکھیں جو دوسری بڑی پارٹیز ہیں نا وہ وہاں فیل ہوئی ہیں. نہیں لیکن ایک بات ہے, اور جو لسانی پارٹی تیسری پارٹی جو لسانی پارٹی تھی اس کا جو وائلنس کے اندر رول رہا ہے اللیجڈلی ریئل, تو اس وجہ سے وہ سارے لوگ جو تھے کہا یار اینڈ ود ایوری بڈی اس کو چانس دے دیتے. اس میں دو عناصر ایڈ ہمیں کرنے چاہیے اس فلو میں. یہ بڑا زبردست تجزیہ جو ہے زیغم بھائی نے بھی اور یہ جو ایڈ کیا عامر بھائی نے. دیکھیں فیکٹس ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ بھلے کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر انیشلی اس کو جہاں سے بھی اس کے سر پہ یا کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے ایونچولی وہ جینیون سیاسی قوتیں بن جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جو پڑھے لکھا اور اچھے کھانے پینے والے طبقات ہیں انہوں نے پچھلے 8-9 سال سے ٹی ایل پی کو اپنے انالیسس میں اور تجزیے میں بہت سی بنا پر ان کو نظر انداز کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بڑے سرپرائزز 8 فروری کو آئیں گے, اور ان میں ایک یہ ہوگا کہ ایک جاگنے کا وقت آئے گا ہم سب کے لیے, کیونکہ ٹی ایل پی کا آلریڈی 5th لارجسٹ ووٹ بینک 2018 میں, میں آپ کو پھر یاد دہانی کراؤں, 5واں بڑا ووٹ بینک پاکستان میں, پورے پاکستان میں, ایک کنسٹیچوئنسی میں نہیں, وہ ٹی ایل پی کا تھا, کراچی میں بہت زیادہ تھا, اور سب سے بڑا اس کا حصہ جو ہے وہ شہروں میں, not just کراچی, it was لاہور, it was یہ جو پورا علاقہ لاہور کے گرد تھا وہاں پہ اور کراچی میں. یہ ایک اربن فنومینا ہے, بذات خود پاکستان ایک اربن فنومینا بن رہا ہے. جو دیہی قوتیں تھیں سیاسی وہ ریٹریٹ میں ہیں اور انتہائی کنفیوژن میں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو واپس مین سٹریم کے ساتھ جوڑ سکیں. پی 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 کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ وہ سندھ میں ہے اور کرپشن کیسز بھی نہیں ہے, الٹیمیٹلی اس کی جو بنیاد ہے سیاسی قوت کے طور پہ وہ ایک دیہی سیاست کی ماسٹری جانتے ہیں, ان سے شہری سیاست ہوتی نہیں ہے. اور جو اتنا ٹائم لگا مرتضی وہاب ڈھونڈنے میں, حالانکہ پی 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 میں بہت سارے اردو سپیکنگ لیڈران رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ 2022 میں آ کے وہ
وہ ذہن پہ طاری فائنلی ہوا کہ یار ہماری پارٹی کا کوئی بندہ جو اس شہر کی جو شناخت ہے اس سے منسلک ہو کے اور اس کے لیے کچھ سروس کر سکے. ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج بلاول بھٹو زرداری کے لیے, چاہے وہ قوت پارٹی پاور میں آتے ہیں کولیشن کے تھرو ڈائریکٹلی جیسے بھی یا نہیں, سب سے بڑا ٹیسٹ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کس شہر کا شہزادہ بن کے اس شہر کی خدمت کریں گے. کوئی بھی بڑا لیڈر دنیا میں آج ایک شہر سے منسلک ہوئے بغیر وہ نیشنل یا انٹرنیشنل فگر نہیں بن سکتا. آپ جتنے ایگزامپلز دیکھ لیں آپ کو یہ کنیکشن جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ امیڈیٹلی یو تھنک آف نیو یارک سٹی, یو تھنک آف شیخ محمد, یو تھنک آف دبئی, یو تھنک آف MBS, یو ڈونٹ تھنک آف جدہ اور مکہ اور مدینہ, یو تھنک آف ریاض. So, اچھا, you think of Xi, you think of Beijing. There is no question کہ بلاول بھٹو زرداری کا ہوم شہر کراچی ہے, لیکن کیا وہ اس کو اپنا ہوم شہر مانتے ہیں؟ یہ بڑا اہم بات کر رہے ہیں. اور کیونکہ پچھلی بار زیغم خان صاحب آپ ایڈ کیجئے گا کیونکہ آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آپ بھی ایڈ کیجئے گا. لیاری سے پچھلی بار بلاول بھٹو زرداری صاحب تحریک انصاف سے ہار گئے تھے. تحریک انصاف کی آپ جو بات کرتے رہے, ہم نے کچھ روز پہلے بھی یہ بات کی تھی, اور یہ ہمارا کراچی کا اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو مینڈیٹ دیا کراچی نے, لیکن بات وہی کہ وزیر اعظم صاحب وہاں, سابقہ وزیر اعظم صاحب نہ وہاں پہ گئے, اس طرح سے گئے نہ انہوں نے ایک دن وہاں دن تو گزار لیا ہوگا, رات نہیں انہوں نے گزاری, مسائل کا حل نہیں ہوا. جماعتیں ایوالو کرتی ہیں جس طرح مغرب سے پہلے گھر آ جایا کریں. بس وہی ہے, وہ سمندر کے کنارے رات گزارنا بھی خطرناک ہوتا ہے, جنات ہوتے ہیں. بڑی مچھلیاں جماعتیں تو ایوالو کرتی ہے نا. جی جی, دیکھیے لیاری جو تھا وہ کیوں شہر تھا پیپلز پارٹی کا, اس لیے کہ لیاری ورکنگ کلاس ایریا تھا, اور لیاری کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ اس طرح کی ریلیجس آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں بنا جس طریقے کے کراچی کے اردو سپیکنگ لوگ تھے. تو وہ ورکنگ کلاس آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اور اس ورکنگ کلاس جو تحریک جس کو پیپلز پارٹی ریپرزینٹ کر رہی تھی, کتنا ان کے ساتھ اس نے وفا کی یا نہیں کی وہ الگ بات ہے, اس کا حصہ بنا. جو لیاری کا کراچی سے دور ہونا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو مزدور ہیں, جو کسان ہیں, ان کا جو رومانس پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, پورے پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. اسی لیے اب وہ ایک سافٹ سندھی نیشنلسٹ پارٹی بن گئی ہے. ایک تو وہ پکی نیشنلسٹ پارٹی ہے نا, ایک سافٹ نیشنلسٹ پارٹی ہے. اور میں اس کے ساتھ TLP کو بھی جوڑوں گا. مشرف بھائی, میں نے جو ہے بڑی شروع سے ہی جیسے TLP کا رائز ہوا تو اس کا سوشیو پولیٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کو سائٹ بھی کیا گیا انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں. دیکھیے TLP کو میں کہتا ہوں PTI آف دا پور. اگر PTI مڈل کلاس کے غصے کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جو TLP ہے وہ جس کو میں کہوں گا, جس کو بلکہ اکانومسٹ کہتے ہیں پریکیریٹ, جو غریب اور مڈل کلاس کے درمیان میں کلاس ہوتی ہے, جس میں سے کروڑ ایک جو ہیں وہ نیچے گر بھی چکے ہیں, وہ پریکیریٹ کے غصے کو, اور خاص طور پہ جو مذہبی انکلائنڈ پریکیریٹ ہے اس کے اس غصے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جس طرح PTI 5G پارٹی ہے, TLP بھی اس طریقے سے 5G پارٹی ہے. اس کو صرف اس کے اس نعرے تک, اس کی مذہبی انتہا پسندی تک محدود کرنا بڑی غلطی ہوگی. مذہبی اس کا جو نعرہ ہے, جو اس کی انتہا پسندی ہے, جو تشدد پسندی ہے, وہ تو خیر سے PTI میں بھی ہے نا. سر وہ تشدد اس میں اگر آپ اجازت دیں, دیکھیں یہ جو ہم TLP کے ساتھ شدت پسندی کو منسلک کرتے ہیں, تو جو بنیادی جو فنڈا ہے TLP کا, کیا کوئی ایک پارٹی آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے اس اینگل پہ اپنا اظہار کیا ہو اس سے اختلاف کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پاور ہے ساری پارٹیاں اس مدعے کو اون کرتی ہیں, ساری پارٹیاں اس مدعے سے مخالفت, اور بائی دا وے پارٹی چھوڑیں, کوئی پاکستانی مسلمان یا غیر مسلم اس سے اختلاف نہ اوپنلی کرتا ہے, میرے خیال میں وہ چھپ کے بھی نہیں کرتا. اچھا, یہ سمجھنا یہ کیوں اہم ہے, کیونکہ اس پارٹی کی جو کشش ہے وہ ایکچولی اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جو اس کا بنیادی مدعا ہے وہ بطور تجزیہ تو ہم اس کو شدت پسندی سے منسلک کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی بنیادی ایک قوت ہے کہ وہ لوگوں کے لیے
اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے ان کے پاس اس کا توڑ ہے نہیں. ایک آخری میں چیز کہوں گا کہ یہ بڑا زبردست جو ہے زیغم بھائی نے, دیٹ اٹ از دا پی ٹی آئی فار دا پور, بٹ وی شوڈ بی تھینکنگ اللہ کہ this is the PTI of the poor, because this could also be the TTP of the poor. اور یہ جو بریلوی versus non بریلوی اینگل ہے, جی زیغم خان صاحب آخری 2-3 جملوں میں آپ بتائیے جو آپ بات پوری کر رہے تھے. جی بالکل, دیکھیے اس کا انتہا پسندی کا ایلیمنٹ کہاں پہ خطرناک ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دشمن کس کو قرار دیا. جس طرح پی ٹی آئی نے ایک امیجنری ایلیٹ تخلیق کی اور کہا کہ یہ ایلیٹ جو اس کا مخالف ہے وہ ایلیٹ ہے, ایلیٹ تو پی ٹی یہ جو ٹی ایل پی ہے اس نے مڈل کلاس سمیت ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے سب لوگ اتنی بڑی کلاس کو جس کو ادرائز کہتے ہیں مخالف ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو یہ آگے تقسیم کرنے جا رہی ہے پاکستانی معاشرے کو, وہ بہت خطرناک ہے. بڑی اہم بات ہوئی اور عامر غوری صاحب بھی یقیناً اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. اور بریک سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظاہر ہے جب ہم اپنے ہر پروگرام میں یوتھ ووٹرز کی بات کرتے ہیں, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یوتھ کا پاکستان کے حوالے سے, اور اس بار جو انتخابات ہیں اس میں بھی ہونا ہے. تو اس حوالے سے آپ ایک رپورٹ دیکھیے کہ کراچی میں جو نوجوان ووٹرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ دیکھیے, اور اس کے بعد بریک, اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں نعرے, کہیں وعدے اور کہیں تقدیر بدلنے کے بلند و بانگ دعوے. الیکشن 2024 کے لیے سیاسی میدان سج چکا ہے, لیکن اصل فیصلہ تو ووٹرز کے ہاتھ میں ہے. رواں سال 12,85,85,760 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے, جن میں سے 2.25 کروڑ ووٹرز ایسے ہوں گے جنہیں یہ حق پہلی بار ملے گا. اعداد و شمار کے مطابق 18 سے 25 سال تک کے ووٹرز کی تعداد 2,35,18,371, 26 سے 35 سال کے 1,54,47,349, جبکہ 36 سے 45 سال کے 2,87,47,858 ووٹرز اپنے حلقوں میں نمائندوں کا انتخاب کریں گے. ملیر, کورنگی اور کیماڑی سمیت کراچی ڈویژن میں قومی اسمبلی کے 22 اور صوبائی اسمبلی کے 47 حلقوں میں مجموعی طور پر 92,86,241 ووٹرز حق رائے دہی میں حصہ لیں گے, جن میں سے 45% سے زائد تعداد نوجوانوں کی ہے. سیاستدان تو جیت کے لیے اپنی بساط بچھا چکے ہیں, لیکن نئے ووٹرز نے بھی اپنی ترجیحات بنا رکھی ہیں. بڑے بڑے جلسے, کارنر میٹنگز اور ووٹرز کا اعتماد جیتنے کے لیے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم بھی عروج پر ہے. اب فیصلے کا اختیار ووٹرز کے ہاتھ میں ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی ووٹ کو ضائع کرنے کے بجائے فیصلہ کن بنائیں. 8 فروری 2024 کو اپنی فہم و فراست, شعور اور تدبر سے مخلص اور محب وطن قیادت کا انتخاب کریں, کیونکہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ جمہور کے ہاتھ میں ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عامر غوری صاحب, آپ بریک سے پہلے بھی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کورنگی کی مثال لے لیں نا یہاں پہ, کہ جہاں پہ ٹی ایل پی جو ہے اس نے جو نمبر آف ووٹس ہیں اس کے وہ امپریسو ہیں, چاہے وہ پروونشل لیول کے اوپر ہوں چاہے نیشنل لیول کے اوپر ہوں. اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کل تک کہیں نہیں تھی, اور ایک دم اگر فرض کیا اس کی جو انالوجی ہے وہ کی جائے کہ ایک موٹر وے پہ کہ آپ کہیں سے چھوٹی سڑک سے چڑھیں ایک دم, اور آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں فاسٹ لین کے اندر, اور اگر آپ کو گھسنے نہیں دیا جائے گا تو پھر آپ ٹکریں ماریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لیکن آپ ٹرک جو ہے وہ الٹانے کی پوزیشن میں ہیں. تو اس صورت کے اندر کہ یہ کیا ہے, یہ اینگری کون آدمی ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ایک جو ہجوم ہے وہ چلا جا رہا ہے, اس نے بعض چیزیں جو ہیں وہ اون کر لی ہیں. پاکستان کا جو قیام ہے 1947 میں, اور اس کے پیچھے اس کی جو وجوہات ہیں, جس طرح اس کو پچھلے 75 سال کے اندر ری کرافٹ کیا گیا ہے, اور کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب آپ کسی سے پوچھ لیں, اس نے وہ پڑھا نہیں ہوگا لیکن وہ اس کو اون کر چکا ہے. تو اس صورت کے اندر جو ٹی ایل پی جیسی جماعتیں ہیں جن کا ڈیلیوری تو کچھ نہیں ہے,
مطلب کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایمبولینسز تھی نا وہ ایمبولینس کے سائز کی ہوتی تھی. اب سوزوکی ڈبے ساروں نے خریدے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مذہب کا جو استعمال ہے نا سیاست کے اندر, اس کو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو چیلنج کر سکیں. مگر اس میں حوصلہ کیوں ہوگا جب انہوں نے جو ہے, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو استعمال ہے مذہب کا, ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں بہت زیادہ رول ادا نہیں کیا تھا, لیکن وہ اب اس ملک کے اونر بننے کی کوشش میں ہیں اور وہ بنیں گے. تو یہ پالیٹکس اسی کا نام ہے؟ پالیٹکس اس کا نام نہیں ہے. اوکے, اگر فرض کیا ٹی ایل پی جیسی جماعتیں, جماعت اسلامی جیسی جماعتیں, جن کا جو پروگرام ہے, جس طرح طاہر کہہ کے گئے ہیں کہ ان کو ایجنڈا کیا ہے, فلسطین پہ جلوس, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا یہاں کون چلے گا, یہاں کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہاں کے مسائل آپ کی جماعتوں نے حل کر لیے. تنزیلہ کے بعد مشرف سے پوائنٹ لیتے ہیں. تنزیلہ, میرے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اینڈ آئی ایم کائنڈ آف الائننگ ود مشرف رائٹ ناؤ. کسی بھی پارٹی, کسی بھی قوت, کسی بھی گروپ کی جگہ تبھی بنتی ہے جب جگہ چھٹی ہو, جب سروس ڈیلیوری, جو میں ایک عوام ہوں, میرے ووٹر کا مجھے سروس ڈیلیوری چاہیے, مجھے صاف پانی چاہیے, صحت چاہیے, تعلیم چاہیے. جب یہ نہیں ہوگا تو پھر جو گروپ بھی یہ وعدہ سیل کر سکے گا اس کی جگہ بنے گی. بات یہ ہے کہ ریاست نے تعلیم دینی تھی نا, وہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اسے کہیں کہ چندہ دے دو, اس گورنمنٹ اسکول میں ایک واش روم ہم نے ٹھیک کرانا, ہم آپ کو چندہ نہیں دیں گے. لیکن جب آپ جا کے کہتے ہیں نا کہ مسجد بنا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوگا بن بھی رہی ہے, لیکن ایک بات میری سنیں, مسجد اور مدرسہ یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کا سکول جو ہے وہ اسٹرینتھن ہونا چاہیے, اس کا اپنا ایک کردار ہے مذہب مدرسے کا, لیکن جب جو چیز آئین کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, جو چیز آئین کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, جو چیز قانون کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. مجھے بات آپ پوری کرنے دیں گے, بات ضرور کریں, آپ میری بات کو اس رنگ میں لے کے جا رہے ہیں, نہیں آپ لے کے جا رہے ہیں, میں وہ بات یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے پاکستان میں جس کو مین سٹریم سیاسی جماعتوں نے نظر انداز کیا, جس طبقے نے امریکہ میں ٹرمپ کو جتوا دیا. جب وہاں پہ لوگ سرویز کر رہے تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ والے جو سٹیٹس ہیں نا, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکٹورل پروسیس میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنوا دیا. یہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کا, اور وہ انڈر ریپرزینٹڈ ہے نا, اسی وجہ سے. سو ایشو یہ ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس میں بہت سارے ایسے طبقات ہیں جن کے مسائل کی بات چھوڑ دی گئی ہے اور انٹینشنلی چھوڑ دی گئی ہے, اور اس میں واپس آ رہی ہوں. اور وہ کیوں چھوڑی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کا جو گورننس کا پورا ماڈل ہے وہ سروس ڈیلیوری کے ارد گرد گھومتا نہیں ہے, وہ سلوگنز کے ارد گرد گھومتا ہے. جب آپ سروس ڈیلیوری کے اوپر بات کریں گے نا تو پھر آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. جب آپ کے پاس ڈیولیوشن آف پاور ہوگا, لوکل باڈیز کا سسٹم ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ کس کس نے کیا کیا کام کرنا ہے. یہاں پہ کام کسی نے نہیں کرنا. اور پھر تعلیم کی بار بار بات کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر کیا ہم بات کرتے ہیں؟ کیا کسی سیاسی جماعت کے منشور میں آپ نے کوالٹی آف ایجوکیشن کا ذکر سنا ہے؟ جب پاکستان کے اندر آکسفورڈ اور ہارورڈ سے پڑھے ہوئے جو لیڈر ہیں جب فخر سے بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر جو 40,000 رجسٹرڈ مدرسے ہیں وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بچے نہیں سن لینا پہلے بات, یقیناً ایسے ہے اگر 40,000 مدرسے جو آپ اس کو میں جنرلائز نہیں, کانٹیکسٹ صرف ایک میتھمیٹیکل نمبر ہے, اگر صرف 100 بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے 4 ملین لوگ جو ہیں جو معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتے وہ کہاں جائیں گے؟ لیکن نہ وہ کیشیئر بن سکتے ہیں, نہ پولیس مین بن سکتے ہیں, وہ جائیں گے نا پھر کراچی ملازمت ڈھونڈنے, اور پھر ان کے پیچھے ان کی پارٹیاں جو ہیں وہ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غصے کا ایلیمنٹ ہے, نہیں, ریاست جو ہے وہ خود فیڈ کر رہی ہے اپنے لیے کل آنے والا پرابلم. تو ڈیفیسٹ آف گورننس کسی ایک کا نہیں ہے, اس پہ ذمہ دار سیاسی لیڈران تو رہیں گے نا. مقامی حکومتیں آتی ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, ہم نے مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ دیکھا, ہم نے اس سے پہلے نعمت اللہ خان کے ٹائم پر بھی دیکھا, اب ہم دیکھیں گے مرتضیٰ وہاب کا ٹائم, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ایشو ابھی بھی کراچی جیسے, کیونکہ ہم ڈسکس کراچی کو کر رہے ہیں, میگا سٹی کے لیے سروس ڈیلیوری ہے, مگر رائٹ ونگ پالیٹکس بھی امپیکٹ کرتی ہے. کیا اس کا امپیکٹ اتنا ہی ہے جتنا سروس ڈیلیوری ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, یا اس کو میڈیا لارجر دین لائف بناتا ہے؟ ایک تو اتنی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی, مجھے بھی اجازت دے دیں آپ بالکل ایڈ کرنے کی, اور سروس ڈیلیوری سے میں جوڑوں گا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے, ٹی ایل پی مدارس سے اٹھنے والی تحریک نہیں ہے, یہ مدارس سے جڑی ہوئی نہیں ہے, اس لیے اس کو مدارس سے آپ نہ جوڑیں, یہ مدارس سے الگ تحریک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی 30 سال کی پروفیشنل لائف میں نے 20 سال مدرسے کو بڑی بے رحمی سے کرٹیسائز کیا ہے,
اور 10 سال میں میں نے مدرسے کا احترام کرنا سیکھا ہے. اور وجہ وہی ہے جو مشرف صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیے پاکستان کا 40% ایسا ہے جس تک ریاست نہیں پہنچتی, ریاست کی کوئی فیسلٹی نہیں پہنچتی. 40% لوگ ان پڑھ ہیں, پرائمری اسکول نہیں پہنچا, انہیں ریاست ایک ڈسپرین بھی نہیں دیتی, ان تک سڑک نہیں پہنچتی. کوئی بھی چیز آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ ریاست جو شہری کو دے سکتی ہے وہ 40% شہریوں کو نہیں دیتی, بالکل باہر ہے. اچھا اگر ان کا بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اس کو تو ڈسپلن نہیں مل رہی, اس کو کوئی مزار سنبھالتا ہے, جو روٹی کھلاتا ہے اس کو عزت بھی دیتا ہے, اس کو کہتا ہے سائیں لوگ ہیں تم ادھر ہی رہو. جب وہ شہر میں آتا ہے تو وہ کھانا کہاں کھاتا ہے؟ وہ مزار کے لنگر پہ کھانا کھاتا ہے. وہ سوتا کہاں ہے؟ وہ رات کو کسی مسجد میں سوتا ہے اور وہ کام کر کے چلا جاتا ہے. کبھی مولوی کسی کو نہیں جھڑکتا کہ تم نے نماز تو پڑھتے ہیں, یہ میرا ٹائلٹ خراب کرنے کیوں آ گئے ہو. جو بھی گھستا ہے احترام کے ساتھ اس کو ٹائلٹ استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور اگر پولیس والوں نے تالے نہ لگائے ہوں تو اس کو رات کو پنکھے کے نیچے سونے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. Fair enough. اور وہ مزدوری کر کر کے جب تھکتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے 30 دن میں 10 دن مزدوری ملتی ہے اور میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا, تو اس کے بچے کے پاس اپورڈ موبیلٹی کا اکیلا ہی چانس ہوتا ہے کہ یہ مولوی بن جائے. بھوکا تو نہیں سوئے گا نا, مولوی صاحب کر کے لوگ اس کو سلام بھی کریں گے. اس کا بچہ نابینا ہوتا ہے تو سرکار کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, مدرسے کا مولوی اس کو سنبھالتا ہے. اس کا بچہ معذور ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا, ملٹیپل معذوری ہے, کوئی سپیس نہیں ہے, تو اس کو مدرسہ ہی ابزارب کرتا ہے. تو اپنی فیلئر کا, اپنی ناکامی کا, جو ہم اوپر والے 20% ہیں یا ہم سے اوپر والے 2% ہیں, وہ کسی اور کو الزام نہ دیں. ہم نے اپنے بچے ان کے حوالے کیے ہیں, ان کو گالی نہیں دے سکتے کہ تم ہمارے بچوں سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو. بالکل ہم نے اپنے بچے ان کو خود پکڑائے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ان کو دے رہے ہیں اپنے طور پہ. مولوی خود بھی کھا لیتا ہوگا لیکن ان کو بھی تو فیڈ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. تو پورے پاکستان میں کراچی جو ہے دیکھیے ورکنگ کلاس کا شہر ہے, اس میں مختلف طرح کی محرومیاں ہیں. مڈل کلاس کی ایک اپنی سٹریم ہے. مڈل کلاس اچھی گورننس چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ جب وہ تھانے میں جائے تو اس کو سروس ملے. ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کی ایک پوری ناراضگی کراچی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے, اس کی تحریکیں نظر آ رہی ہیں ہمیں. ورکنگ کلاس بھی وہاں بہت بڑی ہے اور ورکنگ کلاس کی بھی جو مختلف تحریکیں اور مختلف جہتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر جب لوگ اپنی زمین سے نکل کر آتے ہیں نا تو پھر وہ ایک نئی شناخت ڈھونڈتے ہیں. تو وہاں ہمیں ایک شناخت کی جد و جہد بھی نظر آ رہی ہے کہ جو اب فاٹا سے اٹھ کر آتا ہے تو وہ اس کی قبائلی شناخت ختم ہو جاتی ہے. تو یا تو اس نے اپنی شناخت بڑی پختون شناخت کے اندر ڈھونڈنی ہے, یا اس نے مذہبی شناخت کے اندر ڈھونڈنی ہے, یا ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ بھائی کراچی کی بھی تو ایک شناخت ہے نا. نیو یارک والا خود کو نیو یارکر کہتا ہے, ہم یہ کیوں ڈینائی کرتے ہیں لوگوں کو؟ جس طرح کراچی کا کوئی لیڈر بن کے دکھائے اور کہے یار سب سے پہلے تو تم کراچی والے ہو, سندھ والے کہیں کہ نہیں یار تم سندھ والے ہو, جو بھی زبان بولتے ہو تم یہاں آ گئے ہو تو تم سندھی ہو. تو ان کی ان شناختوں, جن شناختوں سے ہم ناراض ہیں, ان شناختوں کو متبادل بھی دے نا. ٹی ایل پی والے برے صحیح, کوئی دوسرا ان کو گلے لگا لے اور اسے کہے نہیں نہیں یار اصل شناخت تمہاری یہ ہے, دیکھو تم کراچی والے ہو, زبان تمہاری جو بھی, اب تم شہر میں آ گئے اب تم ہمارے ہو, تو اس کی کوئی شناخت بدلے. اور سروس ڈیلیوری دیکھیں, اتنا بڑا شہر اگر کراچی فیل کر رہا ہے تو پاکستان فیل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. جب تک کراچی فیل کرتا رہے گا پاکستان فیل کرتا رہے گا. نہیں تنزیلہ آپ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا شہر اور اتنا متحرک ووٹر اور اتنی جماعتیں, وہ جماعتیں جو کہ مختلف اوقات میں وہاں متحرک بھی رہی ہیں, کیا توقعات رکھیں کہ اتنا زمانے ہو گئے ہم کراچی کے مسائل پہ ہم بات کرتے ہوئے, لیکن ہر بار ہمیں کچھ نئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں, نئے مسائل دکھائی دیتے ہیں. کیا کرنا پڑے گا کہ وہ کچھ تبدیل کر سکیں اور ووٹر کیا چیز دیکھیں ان سارے وعدوں میں سے, کیا کس وعدے پہ اعتبار کریں؟ میرا خیال ہے کہ جو مین سٹریم جماعتیں ہیں, جو قومی سطح کی جماعتیں ہیں, ان کو کراچی پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو نظر انداز کرنا, میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ نظر انداز کیا, بہت برے طریقے سے کیا. اور یہ جو مسٹرسٹ ہے نا کہ کوئی اور لے کے آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اگر ہم مان بھی لیں فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ کہ ہاں ایسا ہی تھا, لیکن وہاں پہ ایک جنون ووٹر تھا جس نے وہاں کے لوگوں کو ووٹ دیے تھے. اب اس وقت وہ کہاں پہ کھڑا ہے, یہ بڑا اہم ہے اس کو دیکھنا کہ آپ نے 14 MNAs کو الیکٹ کر دیا تھا, اب آپ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور واپس ان کو لا رہے ہیں جن کی وجہ سے اس شہر نے بہت سفر کیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں ایک فیئر فیکٹر بھی ہے
کراچی کے ان لوگوں کو جنہوں نے کراچی میں بہت وائلنس دیکھا ہے اور پولیٹیکل وائلنس دیکھا ہے. سو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ایک ٹرسٹ دینا پڑے گا ساری سیاسی جماعتوں کو. تو ایکسپیکٹیشن ریزلٹس کی تو مجھے مینلی ہم سارے ہی اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو سپیس تھی وہ واپس کلیم کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بہت اچھے آزاد امیدوار وہاں پہ کھڑے کیے ہیں جو وہاں پہ نظر آئے ہیں, جو عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں. تو شاید وہ ایک ٹف فائٹ دیں گے, لیکن بنیادی سوال یہی ہوگا اور جنمن طریقے سے یہ جو پورا عمل ہے یہ مکمل ہو, نتیجہ سامنے پھر دیکھیں گے کہ کوئی سرپرائز مجھے نہیں نظر آتا کم و بیش. اور فیئر فیکٹر جو عوامی ووٹ اور جنون ووٹ. میں جس طرح زیغم بات کر رہے تھے میں کہوں کہ دیکھیں دیر از اے پاسبلٹی ہو یا نہ ہو کہ یہ جو بڑے شہر ہیں اگر وہ سوچیں کہ اور سمجھیں اور ان کے لوگ یہ جو ہے اس پہ ایگری کریں کہ ان کو پاکستان کی جو بڑی پارٹیز ہیں وہ ان کے مسائل حل نہیں کر رہی, وہ ایسے مسائل پیدا کر رہی ہیں کہ پاکستان کا جو کسان ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے امید میں یہاں آ رہا ہے. اس وجہ سے یہ شہر جو ہیں یہ اپنے سائز سے پھٹ چکے ہیں. تو جو سروس ڈیلیوری ہے وہ تو امپاسبل ہے. مطلب جس لاہور میں پیدا پڑا ہوا تھا, بڑا ہوا تھا, وہ لاہور جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا تھا, اب لاہور پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا. کراچی جو ہے جہاں شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ایسی پاسبلٹی ہوگی کہ وہ جو گیپ ہے, جو مذہبی پولیٹیشین ہے اور اس کا ووٹر ہے اور جو لبرل ہے اور اس کا ووٹر ہے, درمیان کی جو مڈل گراؤنڈ ہے نا وہ خالی پڑی ہوئی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی اون کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے گاؤں میں یا قصبوں میں تو نہیں لیکن شہروں میں عام آدمی پارٹی جیسی پارٹیز جو ہیں کہیں کہ اگر اناف از اناف, اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایسے کرتے ہیں اپنے لیے خود ایک نئی پارٹی بنا لیتے ہیں. ہم نے یہ مسائل دیکھی ہے ساتھ والے ملک کے اندر. لیکن جو میرا لاسٹ ورڈ ہے نا, جتنی آج گمبھیر اور بات ہوئی ہے نا جس کے اندر لگتا ہے اس طرح کہ کوئی امید نہیں ہے, تو میں تو صرف شعر ایک پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح آپ پڑھے تھے. اور وہ شعر جو مجھے عام طور پر شعر یاد نہیں رہتے, وہ شعر یہ تھا کہ کہیں گروں گا تو کر لوں گا اپنے زخم شمار, کہیں گروں گا تو کر لوں گا اپنے زخم شمار, میں زخم ہوں لیکن ابھی اڑان میں ہوں. ابھی اڑان میں ہوں, کیا کہنے بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی چلیں. نہیں اگر ٹائم جو ہے وہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس شعر کے بعد تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے. تو انصاف کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونا چاہیے. بالکل. لیکن چاہے آزادانہ اور منصفانہ ہو یا ویسا ہو جیسے ہونے جا رہا ہے, کراچی کا ووٹ کیونکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ متحد نہیں ہے, تو کراچی کا جو رزلٹ ہوگا وہ ایک فریگمنٹڈ رزلٹ ہوگا. اور جب تک کراچی جیسے شہر میں ایک فریگمنٹڈ نیشنل رزلٹ اور پروونشل رزلٹ ہوگا اور صوبائی حکومت کراچی میں جو رہتے ہیں پولیٹیشنز ان کی نہیں ہوگی, تو کراچی کا بد سے بدتر حال ہوتا چلا جائے گا. ڈی ایچ اے کیا, اب آپ ادھر آسمان سے بھی اتار کے کوئی اٹلانٹس وہاں پہ زمین پہ کھڑی کر دیں, وہاں پہ بھی جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا نا, وقت ختم ہو گیا. گورننس جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ چاہیے آپ کو, گورننس گراؤنڈ پہ چاہیے, اور یہ بہت ضروری بات ہے. بالکل, اب تنزیلہ نے بڑی زبردست بات کہی اور سارا جو معاملہ ہے وہ گورننس پہ بھی آ کر رکتا ہے. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب آپ کا, عامر غوری صاحب آپ کا, تنزیلہ مظہر صاحبہ آپ کا, اور زیغم خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور کراچی کے حوالے سے ہی کل بھی ہم بات کر رہے ہوں گے. مجھے اور فوزیہ یزدانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.